अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फ़ोर आलमी चैनल करबला मुक़द्दसा के ऑनलाइन ट्रांसमिशन प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में आपकी खिदमत में हाज़िर है। और जैसे आपके इल्म में है कि हमारी गुफ्तगू का सिलसिला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के उन्वान से जारी है। अगर उम्मत मुस्लिमा कि तमाम किताबों का मुताला किया जाए और बिलखुसूस तारीख़ और रिवायात के अंदर जहाँ इस्लामी मतून लिखे गए हैं, तो उन मतून के अंदर एक बहस जो नहायत ही अहमियत की हामिल है वो है महदवियत, यानी ख़ुद इमाम महदी अलैहिस्सलाम। बात यह है कि लोग मुसलमानों के कुछ फ़िरके गदीर के तो मुनकिर हो गए, उसके अलावा इमामत सिलसिला इमामत के तो मुनकिर हो गए, लेकिन इन सब के बावजूद भी महदवियत का कोई मुनकिर न हुआ। अमा ये कि मुतालियात कमज़ोर हो या ज़्यादा अहल दिक्कत न हो, ये सब चीज़ें उसमें हो सकती है। कुछ ऐसे लोग हैं जो वाक़ईन मुतालियात की कमी की वजह से वो इस चीज़ का इनकार कर देते हैं, या मुतालियात की कमी है या हसद है अहले बैत के साथ। वही जो 1400 साल पहले वाला जुमला जहाँ फरमाया कि जब हर चीज़ पर रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अहले बैत, तो वहाँ पर भी कुछ लोग छिड़ गए। उन्होंने कहा तमाम के तमाम फ़ज़ाइल तो अहले बैत के हो गए, तो हम लोग जो साथ है हमारा क्या होगा। तो आज भी तो उन्हीं के नस्लें यहाँ मौजूद है जो सब कुछ जानने के बावजूद भी मुनकिर हो जाते हैं, हसद में मुनकिर हो जाते हैं। चूँकि ज़ाहिर है जो फ़ज़ाइल और मनाक़िब रसूलुल्लाह और अल्लाह सुब्हानहू व तआला, चूँकि ज़ाहिर है रसूलुल्लाह का फरमान अल्लाह का ही फरमान हुआ करता है, तो इस हर चीज़ में जो अहले बैत की फ़जीलत है, तो कुछ लोग ऐसे थे कि जो इसमें छिड़ गए और आज भी छिड़े हुए हैं कि तमाम के तमाम मनाक़िब और तमाम के तमाम जितनी भी फ़ज़ाइल है वो सब अहले बैत के लिए है, तो ये दूसरे लोगों का फिर क्या होगा। तो आजकल के दौर में आप सोशल मीडिया पर इस चीज़ को ज़रूर देखते होंगे, और ये भी इसी हसद और बोग़ज़ की एक खड़ी है कि जहाँ देखते हैं मसलन तमाम के तमाम सोशल मीडिया पर ज़ाहिर है क़ाला रसूलुल्लाह क़ाला अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम और अइम्मा अतहार अलैहिमुस्सलाम के फ़रामीन ज़ाहिर है कि शेयर होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अब उन लोगों ने, जो दूसरे लोग थे, जो कि कभी उनका काल जो है वो कभी नशर नहीं हुआ करता था कि किसी किताब के अंदर, आजकल के दौर में कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी इसी लेवल पर लाया जा सके, लेकिन इनमें ये जो है इस लेवल पे पहुंचाना नामुमकिन है। और अगर कुछ ना कुछ करना भी चाहे तो कम से कम 2 से 3 हज़ार साल लग जाएंगे इस काम में, क्योंकि ज़ाहिर है जब बात नई होती है और नई बात को फिर आपने नशर करनी होती है, तो वो ये ऐसे है जैसे एक ज़बान को आप जाके राइज कर रहे हैं। ज़बान को कैसे राइज कर सकोगे? अवलन तो ज़बान बनाना मुश्किल है, फिर उसको राइज कैसे करोगे? कौन बोलेगा उसको? तो बात यह है कि यहाँ जो बुग़्ज़ अहले बैत में ये चीज़ें हुई और जो मुश्किलात पेश आए, वो यकीनन आपके सामने है और आप उनको देख भी सकते हैं। और ये है कि बाकी उनका कोई बस नहीं चले, जब हक़ाइक़ के वो ख़ुद मुनकिर है, अगर उनके ऊपर आप दलील लेके आओगे तो फिर वो कह देते ये तौहीन भी इन्होंने कर दी, और फिर जो है ना वो और मुश्किलात बन जाते हैं। तो बहरहाल ये अपनी जगह पे, लेकिन मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि अगर इन कुतुब के अंदर आप देख लें, जहाँ हमारे जो मुखालिफिन की जो किताबें हैं उसके अंदर ज़ाहिर है कि जो लोग वो रिवायत करते हैं हमारे मज़हब शिया में, तो वो लोग काबिल कबूल नहीं है। उनमें से अक्सरन 90% कह लें, यानी कुछ 90% लोग जो वो रिवायत करने वाले हैं, हत्ता रसूलुल्लाह से भी रिवायत करने वाले हैं, हम उनको सादिक नहीं मानते, सच्चा नहीं मानते, सिक्का नहीं मानते, मुवस्सक नहीं है वो हमारे मज़हब के अंदर। लेकिन बहरहाल उन्हीं के अपने एतबार से जो उनके यहाँ तो वो यकीनन मुवस्सक तरीन है, और उनको वो नहायत ही मुवस्सक समझते हैं, सिक्का समझते हैं। तो उनके रिवायात में भी अगर हम देखते हैं तो महदवियत का कोई मुनकर नहीं हो सकेगा। यानी महदवियत एक ऐसी
اٹل حقیقت ہے، ایک ایسی محکم حقیقت ہے کہ جس کا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا، کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ اور اس میں یہ ہے کہ ہاں ایک چیز ہے کہ جس منزلت میں اور جس سٹیج پہ اور جس درجے پر ہم امام کو مانتے ہیں، امام مہدی علیہ السلام کو، ہمارا وہ عقیدوں میں فرق ضرور ہے، ان کے ہاں اور ہے، ان کے ہاں ان کا جو سٹیج ہے وہ شاید اس قدر نہ ہو، لیکن ہاں وہ بھی مجبور ہو گئے کہ کہاں ایک جملہ جو ہے انہوں نے بھی جا کے لکھ دیا کہ آخری دور میں حضرت امام مہدی علیہ السلام ظہور کریں گے، یعنی جب آئیں گے قیام کریں گے تو یہ شخصیت شیخین سے افضل ہوگا، شیخین سے افضل ہوگا، یعنی خلیفہ اول اور ثانی سے یہ افضل ہوگا، یہ انہوں نے بھی جا کے لکھ دیا۔ تو بات یہ ہے کہ اگر بات ہے تو پھر ہمارے جو حقائق ہے، جو ہم کہتے ہیں کہ امام جو ہے وہ سب سے اوپر ہوتا ہے، اور حتیٰ ہم امام کو پیغمبروں سے افضل مانتے ہیں، جو ہمارا امام ہوتا ہے وہ تمام کے تمام پیغمبروں سے افضل ہے، ماں سوائے رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وآلہ، باقی سب ائمہ سے ہم افضل سمجھتے ہیں۔ تو وہاں پر بھی ظاہر ہے کہ اگر یہ جملہ بظاہر جو ہے جملہ چھوٹا ہے کہ امام مہدی جو ہے جب قیام کریں گے وہ تو شیخین سے افضل ہوں گے، ان کے ہاں تو شیخین جو ہے وہ بعد از رسول اللہ یعنی پیغمبروں کے سے تو کم ہی مانتے ہوں گے، لیکن دوسرے اعتبار سے جو ہے افضل ہے، تو وہ امام مہدی جب ان سے افضل ہوگا تو پھر یقیناً ان کا یعنی خود بعد از رسول اللہ جو ہے اس کا وہ بالکل یعنی ایک بافضیلت شخصیت مانی جائے گی۔ تو بات یہ ہے کہ یہاں عقائد میں ضرور فرق ہو سکتا ہے، لیکن خود جو اصل ہے، اصل چیز ہے، اس اصل چیز میں کوئی بھی شخص اختلاف نہیں کر سکتا، ان کے وجود کا کوئی منکر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہمارے ہاں ایک اپنا حساب ہے۔ البتہ امام مہدی، یہ خود امام کا لفظ بھی ان کے روایت میں بھی وارد ہوا ہے، اور ہمارے ہاں جو امام کا تصور ہے، یقیناً ہمارے ہاں وہی امامت کا تصور ہے جو غدیر کے موقع پر رسول اللہ نے اپنے جانشین کا اعلان کر دیا تھا۔ یقیناً یہ صرف حضرت امیر کا اعلان تو نہیں تھا، بلکہ یہ 12 ہستیوں کا اعلان تھا جو کہ حدیثوں میں وارد ہوئے ہیں کہ میرے بعد جو ہے 12 میرے جانشین ہوں گے۔ در حقیقت یہ اس سلسلے کا اعلان تھا جس میں سے پہلا جو ہے حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہے، اور آخر جو ہے آخری اس میں سے حضرت امام زمانہ علیہ السلام ہے۔ اور امام زمانہ علیہ السلام کے جو اوصاف اور جو چیزیں جو ہے وہ لکھی گئی، یقیناً جو فضائل لکھے گئے اور خود رسول اللہ کے زبانی طرفین کی کتابوں میں، وہ کسی سے چھپی ڈھکی نہیں ہے، بلکہ وہ جو ہے بالکل واضح ہے، اور بالکل سب کے سب ان کو جانتے بھی ہے کہ جو ہے سلسلہ جو ہے وہ کیا ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص جو ہے اس کے باوجود بھی بعض چیزوں کا منکر ہو رہا ہے تو یہ محض اس کا حسد ہو سکتا ہے، یا پھر کم مطالعے کی کمی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اکثر جو چیز ہے، چونکہ ظاہر ہے کہ یہ لوگ جو ہے کم از کم صحاح ستہ تو پڑھے ہوتے ہیں، جب صحاح ستہ کوئی پڑھا ہوا ہو صحیح طریقے سے تو وہ یقیناً جو ہے اس کا منکر جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ حتیٰ بخاری کے شرح میں بھی یہاں پر وہ ایک دلیل کہتے ہیں ہمارے صحیحین میں نہیں ہے، جب بات ہوتی ہے پھر صحاح ستہ کی پہلے بات کرتے ہیں، اب جب کسی چیز کے منکر ہوتے ہیں تو پھر کہتے ہیں صحیحین میں نہیں ہے، جب اور منکر ہونا چاہے تو پھر کہتے ہیں صحیح بخاری میں نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ سب جو ہے ایک اہل بیت سے وہی حسد کی بنیاد پہ، جو کہ آج سے 1400 سال پہلے یہ چیزیں شروع ہوئی تھی، اور اس کے مناظر اور وہ دل خراش واقعات اسی حسد کی بنیاد پر ہی سامنے آئے تھے۔ اور یہ اصل میں اہل بیت کی دشمنی کی شروعات جو ہے وہ خود رسول اللہ کے دور میں ہی شروع ہوئی تھی، اور یہ لوگ جو ہے وہ رسول اللہ کے شدید جو ہے آل رسول کے شدید دشمن تھے، اور حتیٰ آخر میں کیا بلکہ پہلے سے ہی جب یہ لوگ جو ہے وہ اہل بیت کے فضائل سنا کرتے تھے رسول اللہ کے زبان اقدس سے، تو یہ لوگ چھڑے ہوئے ہوتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اہل بیت کی گفتگو جو ہے یا نہ سنے، یا کوئی ایسا مواقع پیش آ جائے کہ یہ بھی ان میں سے شامل ہو جائے، جو کہ ایسا ہوتا نہیں تھا۔ اور اس کی ایک خاص مثال جو ہے وہ قرآن مجید کی جب یہ آیت ہوئی کہ بعض ایسے اس میں سے ایسے ہیں کہ جو آپ لوگوں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، آیت ولایت
تو آیت ولایت میں جو ہے انما ولیکم والی آیت میں، یعنی ان میں سے یعنی وہ مومنین جو کہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، تو پھر یہ بھی ہے کہ کچھ لوگوں نے بھی ایسی کوشش کی، چونکہ وہ سائل جو تھا وہ آیا اور حضرت امیر نے جو ہے وہ زکوٰۃ کے طور پر اپنی انگوٹھی دے دی، تو بات جو ہے ان لوگوں نے بھی کوشش کی اور خود جو ہے وہاں پہ انہوں نے کرائے کے سائل کو منگوایا گیا اور اس میں حالت رکوع میں یہ چلے گئے۔ پھر وہ سائل آیا اور انگوٹھی بھی اس نے دے دی، اس نے کہا کہ جو آیت کی جو فضیلت ہے اس میں بھی شامل ہو سکوں۔ تو یہ سلسلہ خود حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے علاوہ کوئی نہیں تھا کہ جس کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی تھی، اور انہوں نے بھی یہی کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم بھی اس فضیلت میں شامل ہو جائے، اور کل کو تاریخ میں یہ بھی لکھا جائے کہ ہاں اس میں سے جو زکوٰۃ دینے والوں میں سے تھے اس میں سے ایک یہ بھی تھے۔ تو اس قسم کے بہت سارے واقعات آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور موجود ہے بہت سارے واقعات موجود ہے جہاں اہل بیت کے خود جو ہے اہل بیت کے ساتھ بغض میں کوئی کمی انہوں نے نہیں چھوڑی، اور ہر وقت ان لوگوں کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے اہل بیت کے فضائل کو کم کیا جائے، اور وہ اہمیت جو اہل بیت کی ہے، چونکہ اگر آپ غور کریں آج کے دور میں بھی یقیناً لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں اہل بیت ہمارے سر کے تاج ہے، لیکن اہل بیت یہ صرف کہو کہ بھئی میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، یہ چیز تو غلط ہے۔ اللہ نے میں آپ کو ایک دنیاوی مثال عرض کر دوں، آپ ایک شخصیت سے کہتے ہیں کہ ہمیں آپ سے محبت ہے، در حقیقت کہ وہ جس مقام پہ ہے اس مقام کے آپ قائل نہیں ہو۔ مثلا کیا وہ خود جو ہے ڈاکٹر ہے، لوگوں کا علاج کرتے ہیں، آپ کو بھروسہ نہیں ہے کہ یہ علاج آپ کو یہ شک ہے، یا آپ ان سے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ڈاکٹر ہے یہ علاج نہیں کر سکتا، لیکن محبت ہے، تو مقام کے آپ ان کے مقام کے تو قائل نہیں ہو، فقط اس کی شخص کے قائل ہو کہ یہ شخص اچھا آدمی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس قسم کی چیزوں سے کوئی مسئلے کا حل نہیں ہوا کرتا، اور یہ بخوبی آپ جانتے بھی ہیں۔ یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور دعائے امام زمان علیہ السلام کو سماعت کرتے ہیں۔ عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا غريبا كلمح البصر أو هو أقرب كلمح البصر أو هو أقرب يا
اكفياني فإنكما كافيا وانصراني فإنكما ناصرا يا مولانا يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ اس وقت دعائے حضرت امام زمان علیہ السلام کے نورانی کلمات کو سماعت فرما رہے تھے، اور دعا جہاں دعائے فرج اس کے کچھ مقاصد ہے، اور اس میں سے یقیناً ایک مقصد یہ ہے کہ انسان گویا کہ خود اپنے نفس کا تزکیہ کر رہے ہیں دعا کے ذریعے سے، اور دعا ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں انسان قرب الہی کو حاصل کرتا ہے، اور بالخصوص جب آپ خلیفہ الہی حضرت امام زمانہ علیہ السلام کہ جو ایک ایسا امر ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالی اسلام کو فروغ دیں گے، انسانیت کو نجات دیں گے، ظاہر ہے کہ اگر آپ اس شخصیت کے لیے ان کے ظہور کے لیے دعا کر رہے ہیں یا ان کی صحت اور سلامتی کے لیے دعا کر رہے ہیں، تو اس میں آپ خود اپنے مقام کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیا شخصیت ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ اس قانون اور اس آئین کا حفاظت فرمائیں گے کہ جس کے علاوہ کوئی قانون اور کسی آئین کو خدا قبول نہیں کرتا۔ یقیناً اسلام وہی دین ہے کہ اس کے علاوہ کوئی دین بروز قیامت، اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں فرماتے ہیں کہ کوئی بھی دین اسلام کے علاوہ قابل قبول نہیں ہے، یعنی اللہ کے قوانین میں سے یہ وہ آئین ہے، یہ قانون ہے، اللہ کا قانون ہے، خالق حقیقی کا قانون ہے کہ جس قانون کے علاوہ اور کوئی قانون جو ہے وہ اللہ قبول نہیں فرمائیں گے، اور اس قانون اور اس آئین کو پامال کرنے والے اور اس آئین اور قانون پر عمل نہ کرنے والے لوگ یقیناً ان لوگوں کو ان کے کفر کردار تک پہنچانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی امام زمانہ علیہ السلام کو تعین فرمایا ہے، اور اس شخصیت کے ذریعے سے دین اسلام کو تمام کے تمام ادیان پر غلبہ دے دے گا، یعنی تمام آئین اور تمام قوانین کے اوپر جو اللہ کا قانون ہے وہ غالب آ جائے گا، اور یہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی توسط سے ہی کیا جائے گا۔ تو گویا آپ جب دعا کر رہے ہیں اس خلیفۃ اللہ کے لیے، اس اللہ کے اس ناصر کے لیے کہ جو اللہ کے قانون کو تمام قوانین کے اوپر، یعنی اللہ کے دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے گا۔ آج کل کے دور میں لوگ جو ہے جو دین کے نام پہ اسلام کی سربلندی کر رہے ہیں، اسلام کی سربلندی کے اوڑ میں جو اپنے نفسانی خواہشات کے لیے جو قیام کرتے ہیں، جو اقدامات کرتے ہیں، تاریخ میں بھی ایسے ہی ہوا ہے۔ تاریخ میں بھی کچھ لوگ جو ہے
وہ اپنے ذاتی نفسانی خواہشات، حکومت کے اوڑ میں حکومت حاصل کرنے کے لیے، پاور حاصل کرنے کے لیے اہل بیت کا نام لے کے انہوں نے حکومت لی، لیکن وہ نفسانی خواہشات کے لیے انہوں نے لی تھی، اور وہ اس میں سے خود بنی امیہ کی حکومت ہے۔ کوئی اسلام کی سربلندی تو وہ نہیں چاہتے تھے، ان کو پتہ تھا کہ اسلام کی سربلندی تو ظاہر ہے کہ کسی جگہ پہ کوئی بنی امیہ کا لفظ تو استعمال نہیں ہوا ہے، حدیث میں وارد ہوا ہے تو اہل بیت کا لفظ وارد ہوا ہے، فرمایا کہ میرے بعد دو چیزیں ہیں، قرآن ہے اور اہل بیت ہے۔ کئی جگہ پر یہ تو نہیں کہا تھا کہ بنی امیہ جو ہے نا میرے بعد بڑے اچھے لوگ ہوں گے، نہیں کہا کسی جگہ پہ، کہیں پر بھی نہیں لکھا، سب کو پتہ بھی تھا۔ تو بنی امیہ نے حکومت جو لی ہے، اہل بیت سے حکومت لی ہے، وہ حکومت بنی امیہ نے صرف اپنی نفسانی خواہشات کو کے حصول کے لیے حکومت لی تھی، وگرنہ ان کو اچھی طرح پتہ تھا کہ اگر دین کو ہم نے فروغ دینا ہے تو دین تو اہل بیت کے علاوہ اور کوئی رستہ ہی نہیں ہے دین کا۔ اور اس کے بعد بنی عباس نے جس مکاری کے ساتھ حکومت لی، بنی امیہ سے لے لی، انہوں نے اسی بھی زیادہ مکاری کی، انہوں نے اہل بیت کا نام لے کے حکومت لی اور پھر اہل بیت پر بھی ظلم کیا، اور اماموں کی شہادتیں انہی کے دور میں واقع ہوئی، جہاں آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے ائمہ جو ہے وہ بنی عباس کی حکومت میں شہید ہوئے، سوچ نہیں سکتا انسان۔ تو بات یہ ہے کہ خود اگر حکومت کی بات ہے تو حکومتیں لوگ پہلے بھی لیتے رہے، آج بھی لیتے ہیں، حکومتیں مختلف طریقے سے لیتے ہیں۔ آج کل جنگ اور جدل کے ذریعے سے تو کم واقعات ہم سنتے ہیں، آج کل کے دور میں جو جنگ کا طریقہ ہے وہ جدا ہو گیا۔ پہلے زمانے میں جنگیں جو ہوا کرتی تھی وہ تلوار کے ذریعے سے، جنگ اسلحے کے ذریعے سے لوگ حکومت لیتے تھے، ایک حکمران نے دوسرے حکمران پہ حملہ کر دیا اور اس کی حکومت جو ہے ان سے لے لی۔ آج کل کے دور میں وہ چیزیں نہیں ہیں، آج کل کے دور میں لوگ جمہوریت کے ذریعے سے ہی حکومتیں لیتے ہیں، لوگوں کو خرید لیتے ہیں، ہمیں ووٹ دے دیں، یا اگر لوگوں سے نہ ہو سکا تو اس میں جو ہے کسی اور طریقے سے جو ووٹ کو کاؤنٹ کرنے والے لوگ ہیں ان کو خرید لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی طریقہ، یا لوگوں کو ایسے وعدے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں کہ وہ وعدے کے بیس پہ جو ہے مختلف طریقے سے وہ وعدے لے لے کے ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، لوگوں سے ووٹ لیتے ہیں، لیکن لوگوں کے ذہنوں کو لوگوں کو فریب دینا، ان کے ذہنوں کو مغلوب کر دینا نفسیاتی طور پہ، یعنی نفسیاتی واقعات کر کے ایسے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں جیسے یہ کوئی فرشتہ نو صفت انسان ہے جو کہ ایک مسیحا ہے جو ان کو نجات دے گا، اور وہ بھی بیچارے جو ہے چونکہ مستضعفین ہوتے ہیں وہ بھی اعتماد کر لیتے ہیں، کہتے ہیں ہو سکتا ہے ٹھیک ہو، اللہ نے ہمارے اوپر رحمت کی ہو، حالانکہ اللہ کی رحمت خدائی لوگوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ یہ تو دنیا دار لوگ ہیں، ساری زندگی انہوں نے دنیا داریاں کی ہے، ان کے ساتھ کیا یہ حکومت لے کے آپ کو کیا کریں گے؟ تو یہ حکومت لینے کا سلسلہ تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی جب اپنے اس حقیقی نمائندے کو بھیجے گا تو یہ سب کے سب حکومت بھی مغلوب ہو جائے گی، سب حکومتوں کا خاتمہ۔ یہ جو قوانین انہوں نے بنائے ہیں، چاہے یہ اپنے اسلام کے اوڑ میں بنائے ہیں یا غیر اسلامی طریقے سے بنائے ہیں، ان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ صرف ایک حکومت ہوگی، وہ خدا کی حکومت ہوگی، اور اس حکومت کو قائم کرنے والا حضرت امام مہدی موعود اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہوگا۔ یہ فقط ایک مذہب شیعہ کا کوئی عقیدہ نہیں ہے، طرفین کی کتابوں کا عقیدہ ہے، جہاں اس چیز کو رکھا گیا ہے کہ اللہ کی حکومت کے لیے جو نمائندہ ہے وہ امام مہدی ہے، اور روایات میں متواتر طریقے سے متعدد جگہوں پہ یہ وارد ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی ایسے حالات بنا دیں گے ایک ہی رات میں، یعنی اس سے پہلے والے دن کسی کا گمان بھی نہیں ہوگا کہ اگر کوئی شخص جو ہے حکومت کرے تو حکومت وہ کر سکے گا، چونکہ ظاہر ہے کہ
ایک جو ہے وہ زمینہ سازی ہوتی ہے، ظاہر ہے حکومت آپ ایسے تو نہیں کر سکتے، ایک شخص مثلا ایک حکومت میں آ جائے، آج کل کی سب سے کمزور حکومت کو آپ لے لیں، سب سے کمزور کوئی حکومت ہے، سب سے کمزور، جیسے مثلا آپ رکھ لیں مثلا 100 سے 200 فوجی ہے ٹوٹل گورنمنٹ میں، 100-200 فوجی ہے جو کہ اس حکومت کے محافظ ہے، جائی کہ ہزاروں لاکھوں فوجی ہو، آج کل کے گورنمنٹوں میں ہزاروں لاکھوں فوجی ہے اور مسلح۔ ذہن میں بات آ جاتی ہے اگر اس دور میں کوئی ایک شخص آئے اور وہ کہے کہ میں حکومت کرنا چاہتا ہوں، پوری دنیا پہ حکومت کرنا چاہتا ہوں، کیا زمینہ سازی ہے؟ کوئی بھی عاقل آدمی یہی کہے گا نہیں، زمینہ سازی تو نہیں ہے ایسے حالات میں، چونکہ ظاہر ہے آپ اگر آج کل کے دور میں، آج کل کے گورنمنٹس میں اگر کوئی ایک شخص اٹھ جائے اور وہ یہ کہے کہ میں مثلا اس حکومت کو نہیں مانتا، تو اس کے اوپر چارجز، اس کے اوپر جو ہے وہ سزا اس کے لیے متعین کی جائے گی اور بڑے مشکل حالات پیش آ سکتے ہیں۔ اور کیا کہ ایک شخص جو ہے وہ اٹھ جائے اور کہے میں نے حکومت کرنی ہے، تو یہ اللہ کے کرشمے ہوتے ہیں۔ دونوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ جو ہے وہ ایک ہی رات میں کچھ ایسے حالات پیش آ جائیں گے کہ کل کے لیے زمینہ سازی ہو جائے گی۔ اب وہ خدا جانے کہ کس طریقے سے زمینہ سازی ہوگی، لیکن یعنی خود حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی تشریف آوری کے لیے زمینہ سازی کرنے والے ذات باری تعالیٰ ہے، وہ کر دیں گے۔ اور یہ آج کل کے دور میں آپ اس کو حس بھی کر سکتے ہیں، آج کل کے دور میں یہ اتنی پیش رفتہ ٹیکنالوجی، اتنی پیش رفتہ جو علم طب ہے، جس کو آج کے دور میں جو ڈاکٹرز ہے یعنی نہایت ہی تحقیق محقق ہے، ہر بیماری کا علاج نکالتے ہیں۔ تو جب وبائیں ابھی شروع ہو گئی ہے نا، تو ڈاکٹر بھی مرنے لگ گئے۔ ہاں اللہ جو ہے وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں کس قدر طاقتور ہوں، میں چاہوں تو کچھ کر لوں، کچھ بھی کر لوں۔ یعنی گزشتہ ادوار میں بھی کچھ ایسی ہوا تھا، خود جو اس زمانے میں جو لوگ تھے وہ حتیٰ ان کے خدا تھے، اور خدا ان کے ہاں جو بت پرستی کا جو نظام تھا اور خانہ کعبہ کے دیواروں پر جو بتوں کا سلسلہ تھا، تو وہ ان کو پوجتے تھے، جیسے ہم حج پہ جاتے ہیں وہ حج کرنے کے لیے جاتے تھے، وہاں بتوں کو پوجا کرنے کے لیے جاتے تھے۔ لیکن جب اللہ نے چاہا تو پھر سب چیزیں ختم ہو گئی، سب چیزیں ختم۔ کہاں فرعون جیسا طاقتور بادشاہ، اور کہاں موسیٰ جیسا ایک شخص ایک سب پہ بھاری پڑ گیا۔ فرعون اور فرعونیون جو ہے وہ غرق ہو گئے، ختم ہو گئے۔ کوئی سوچ سکتا تھا کہ فرعون شکست کھا جائے گا؟ وہ بھی ایک شخص ہے، حضرت موسیٰ سے شکست کھا جائے گا؟ اللہ نے سب کے سب کو غرق کر دیا اور اپنے بندے موسیٰ کو غالب کر دیا۔ یعنی خود جب اللہ چاہے تو پھر اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی سلسلہ، کوئی اس میں بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ وہ طاقتور ہے، وہ قوی ہے، جو چاہے تو کچھ کر لے۔ یعنی خود جو جب اپنے بندے کو انہوں نے غالب کرنا ہوتا ہے تو وہ پھر روایتوں میں ملتا ہے کہ ایک ہی رات میں ایسے کچھ حالات پیدا ہو جائیں گے کہ امام کے لیے جو ہے یہ چیز بالکل صاف ہو جائے گی، اور امام جب تشریف لائیں گے تو زمینہ سازی ہوئی ہوگی، حالات کچھ ایسے ہوئے، زمینہ سازی ہوئی ہوگی، اور امام جو ہے وہ اس حکومت الہیہ کو، وہ اللہ کے وہ قوانین جو کہ حق کے قوانین ہیں، ان کو تمام کے تمام بشریت میں نافذ کر دے گا۔ یہ حق کے قوانین ہیں، وہ کوئی نفسانی خواہشات کی بنیاد پر نہیں ہوں گے، وہ کسی خاص ایک گروہ کے فائدے میں نہیں ہوں گے، جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ خاص اپنے جو سلسلہ ہے جہاں پر
اپنا فائدہ ہو وہاں اسلام کے قوانین نافذ کرتے ہیں، جہاں اپنا فائدہ نہ ہو وہ پھر وہاں پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ اسلام یعنی کیا سلسلہ ہے۔ بہت ساری حکومت میں دیکھتے ہیں آپ، بہت ساری حکومتوں میں آپ دیکھیں گے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اشکال کرتے ہیں، بڑی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہاں جو حکومت امام زمانہ علیہ السلام ہے در حقیقت الہی حکومت ہے، اور الہی حکومت اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے گا، اور یہ اسلام کا جو غلبہ ہے یہ خود امام زمانہ علیہ السلام کے ذریعے سے ہی ہوگا، کہ اسلام جو ہے وہ تمام کے تمام ادیان پر غالب آ جائے گا، اور کوئی شخص جو ہے اہل نفاق نہیں رہ جائے گا، کوئی نفاق نہیں کر سکے گا، چونکہ حجت سب سے پہلے ایسے تمام ہو جائے گی لوگوں کے اوپر کہ جن لوگوں نے، جو پرامن لوگ ہیں، دیکھیں جنگ جو ہے ہمیشہ رسول اللہ کے دور میں بھی جنگیں ہوئی ہے، امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں بھی جنگیں ہوئی ہے۔ جنگ کب ہوتی ہے؟ جب دوسرا کوئی رائے حل نہ ہو، کوئی رائے حل نہ ہو تو وہاں پر جنگ کی کیفیت ہو جاتی ہے، وہاں جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ جنگ جو ہے وہ آخری حل ہے، اس کے علاوہ ہو نہیں سکتا۔ تو یہ رسول اللہ کی تاریخ کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو رسول اللہ نے کسی کے ساتھ جنگ کی شروعات نہیں کی، بلکہ بقول حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی حفظ اللہ کہتے ہیں کہ اپنے پیغام میں یہ بات فرماتے ہیں کہ حتیٰ لوگ جب تک صف باندھ لیتے تھے، صف، اس وقت تک بھی رسول اللہ جنگ نہیں کرتے، جب حملہ کرتے تھے پھر اجازت دے دیتے تھے، ہاں آپ جنگ کر لو، یعنی اپنے صحابیوں کو اس وقت تک روکے رکھتے تھے کہ جنگ مت کرو، اللہ ہدایت کر دے گا۔ لیکن جب کسی کی ہدایت ہے ہی نہیں ان کی تقدیر میں تو وہاں پھر قتل و غارت ہو جاتی تھی۔ اب یہاں پر بھی حالات امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت میں بھی یہی ہوں گے کہ جہاں خود حضرت امام زمانہ علیہ السلام لوگوں سے جنگ نہیں کریں گے، تمام حجت کو تمام کر دیں گے، یعنی جتنی بھی چیزیں ہوں گی ان کے اوپر وہ تمام کر دیں گے۔ جو بندہ پرامن ہوگا، دیکھیں ہر مذہب میں پرامن لوگ بھی ہے، شریف لوگ بھی ہے، یہ ہم مانتے ہیں، ہر مذہب میں پرامن لوگ بھی ہے، شریف لوگ بھی ہے، اچھے لوگ بھی ہے، اچھے لوگ بھی ہے۔ تو سلسلہ یہ ہے کہ جو اچھے لوگ ہوں گے، جو پرامن لوگ ہوں گے، جو اہل دانش لوگ ہوں گے، جو حق کے پرچاری لوگ ہوں گے، جو حق کے پرچار کرنے والے لوگ ہوں گے، آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ وہ لوگ جب دلائل کو دیکھیں گے تو وہ مان جائیں گے، وہ کہیں گے ٹھیک ہے، یہی حق ہے۔ جو رہے سہے لوگ ہوں گے، رہے سہے سے مراد ایک بڑی تعداد ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئیں گے اور سب کے اوپر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ واقعاً وہی عیسیٰ ہے کہ جس کو ہم خدا مانتے تھے اور ان کو خدا کا بیٹا مانتے تھے، اور جو کہ وہ ظاہرت کے تثلیث کے قائل ہے، تو ان کے لیے بات بالکل واضح ہوگی کہ یہ وہی عیسیٰ ہے کہ جن کو ہم خدا مانتے تھے۔ اب اس کے علاوہ جب وہ بھی کہہ دیں گے کہ میں اس دور کے جو ہادی مطلق ہے وہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام ہے، لہٰذا ان کی بیعت، میں نے بھی ان کی بیعت کی ہے، آپ بھی ان کی بیعت کر لیں۔ تو بہت سارے ایسے مسیحی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں گے کہ جو امام زمانہ علیہ السلام کی ولایت کو قبول کر لیں گے، وہ کہیں گے صحیح ہے۔ اب یہ جو ایک ٹولہ جو رہ جاتا ہے، جو کہ جن کو آپ دہشت گرد کہہ لیں، جن کو آپ ضدی مزاج کہہ لیں، جن کو آپ انسانیت کا ناسور سمجھے، اور یہ ہر فرقے میں ہے، فقط مسلمانوں میں نہیں ہے، دوسرے فرقوں میں بھی ہے، انسانیت کے ناسور ہے۔ انسان نامی کوئی ان کے لیے کوئی چیز ہی نہیں ہے، انسانیت نامی، انسانیت نامی کوئی چیز ان کے وجود میں نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اپنے علاقوں میں بھی دیکھتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو انسانیت، یعنی انسانیت کی رمق نہیں ہے تک ان میں، انسانیت کی رمق تک نہیں ہے ان کے وجود میں۔ اور یہ لوگ جو ہے، جس طریقے سے ان کی دہشت ہے، جس طریقے سے یہ لوگ
लोगों पर जुल्म करते हैं, यानी मुस्तज़अफ़ीन को, ज़ईफ़ लोगों को तो तंग करने वाले लोग हैं, ये लोग जो है ये इस टाइप के लोग, ये जो जंग होगी ये इस टाइप के लोगों से होगी जहां इंसानियत नाम में कोई चीज़ नहीं है। इन वहशी लोगों के साथ जंग होगी और इनकी कत्ल गारत होगी। इनकी कत्ल गारत जो है ऐसी कत्ल गारत हो जाएगी कि वहां के दौर का जो भी मोमिन होगा उनका दिल ठंडा पड़ जाएगा और सब राजी हो जाएंगे, कह देंगे ऐसा ही होना चाहिए था जैसे इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ने कर दिया। और बहुत सारी ऐसी मज़ीद चीज़ें जो कि वो रहमत इलाहिया, बहुत सारी हमारी चीज़ें जो होती है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला बड़ी करीम ज़ात है और बड़ी रहम करम है। मुनाजात हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम और बाज़ दूसरी जगहों पर भी है कि जहाँ ये जुमला मिलता है कि कुछ ऐसी गुनाहें हैं जो कि नेमत को रोक लेती है, अल्लाह की नेमत रुक जाती है। तो उस गुनाहों को करने वाले कौन होते हैं? ज़ाहिर है माशरे में जो उस गुनाहों को अंजाम दे रहा है तो वो नेमत इलाहिया जो मुश्तरक नेमत होती है उसको रोक दिया जाता है। अल्लाह का कानून है। यानी जुमलों से इस्लामी कुछ जो दुआओं में या मनाजात में कुछ ऐसी हैं कि वहाँ से अंदाज़ा होता है कि हाँ ऐसी कोई गुनाहें भी है कि जो इंसान जब करता है तो नेमत इलाहिया से महरूम हो जाता है। हम सबको ये दुआ करनी चाहिए और कसरत से करनी चाहिए कि खुदा हमें उन गुनाहों से बचाए, तमाम ही गुनाहों से बचाए कि जो नेमत नहीं पहुँचते। तो ज़ाहिर है कि ज़मीन पे जब इस किस्म के लोग मौजूद हैं और ये गुनाह जो कर रहे हैं, जब इनका सफाया हो जाएगा तो हुकूमत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम में जो सबसे बड़ी चीज़ होगी वो ये होगी कि नेमत इलाहिया का नज़ूल शुरू हो जाएगा। हर नेमत जो है वो फरावान हो जाएगी। अब ये जो जुल्म, बर्बरियत, मुश्किलात का जो ख़त्म हो गया तो फिर रह क्या गया? यानी जब हम रिवायात पढ़ते हैं तो गोया ऐसे लगता है जैसे ये दूसरे कोई छोटा बहिश्त वो इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की हुकूमत के बाद होगा। वहाँ पर नेमत फरावान होंगे, नेमत फरावान, और कोई जुल्म का सोच भी नहीं सकता। ऐसी हुकूमत को कायम कर देंगे जो कि इलाही हुकूमत होगी। आजकल के दौर में ये दुनियादार लोग, ये इस किस्म के, और बाज़ इसमें से दुनियादार भी से भी जो ज़्यादा गए गुज़रे लोग हैं वो ये बज़ाहिर अपने आप को मौलवी बना के, पगड़ी लगा के, लोगों को इकट्ठा करके रसूलुल्लाह और इन लोगों के ओड़ में जो है वो लोगों को तकलीफ़ देना, ये जो है ये बदतरीन लोग है। बहरहाल इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की हुकूमत के लिए और इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की ज़हूर के लिए दुआ करनी चाहिए। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर है और पैगाम मासूम अलैहिस्सलाम से आप मुस्तफ़ीद हो रहे थे कि फ़जीलत बाफ़जीलत तरीन अमल जो इस दौर ग़ैबत कुबरा में है वो इंतज़ार इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम है। यानी जो आप इंतज़ार कर रहे हैं ये सबसे बाफ़जीलत तरीन अमल है। क्योंकि देखें क्यों इस चीज़ की वो है, एक दफ़ा एक चीज़ जो है इंसान ख़ुद अपनी तरफ से करता है और एक चीज़ जो है वो अल्लाह की तरफ से होती है। तो ये जो इंतज़ार है ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से है, इंसान के लिए अल्लाह की तरफ से ही इंतज़ार है। जब अल्लाह की तरफ से इंतज़ार है तो यकीनन फ़जीलत भी बहुत बड़ी फ़जीलत है। तो अर्ज़ ये है कि ख़ुद ग़ैबत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम में जो इंतज़ार है और फिर इंतज़ार का जो तरीक़ा है वो यकीनन
آپ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے انتظار کرنا ہے اور کیا اس کے اصول ہے اور کیا اس کے کرنا چاہیے. سب سے بڑی چیز وہ جو انتظار کا طریقہ ہے محرمات کو ترک کر دینا اور واجبات کی ادائیگی. یہ سب سے بڑا یعنی غیبت کے دور میں جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ اس چیز کی ہے کہ اس چیز کو لاگو کر دیا جائے اور اس چیز کا جو ہے تذکرہ اپنے دوست, اپنے احباب, اپنے فیملی والے لوگ جتنے بھی ہیں ان سے بھی کرنا چاہیے کہ خود اس چیز کو لاگو کر دیا جائے. حد امکان کوشش کرنی چاہیے کہ انسان اس چیز کو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائے تاکہ خود اس عمل کو یعنی واجبات کی ادائیگی اور محرمات کو ختم کرنا, یہ محرمات سے بالکل دوری اختیار کر دینا, یہ ایک نہایت ہی تحد امکان اس پر کوشش کرنی چاہیے کہ مومنین جو ہے وہ کریں. اور اسی وجہ سے الحمدللہ آپ نے دیکھا ہے کہ بعض جگہوں پر بڑی اچھی کیفیت ہوتی ہے. مساجد کو آباد رکھنا اور ماہ رمضان میں لوگوں کو تشویق کرنا, روزے کی طرف افطاری کا اچھا نظام کرنا, یہ سب کی سب چیزیں یقیناً اللہ کے لیے ہے اور اس چیز کو کرنا چاہیے, اچھے طریقے سے کرنا چاہیے. ایک چیز یہ ہے کہ خود جب بزرگان کی بھی یہ سنت رہی اور وہ بھی یہی کرتے تھے علماء کے, جب ماہ رمضان کا سلسلہ ہوتا تھا تو لوگوں کو افطاری دیا کرتے تھے. یہ اصل میں اسی انتظار امام زمان علیہ السلام کی کڑی ہے کہ جہاں پر لوگوں کو نیک چیزوں کی طرف رغبت دینا اور برائی سے لوگوں کو منع کر دینا. خود امام زمانہ علیہ السلام کے انتظار کے لیے سب سے بڑی ضروری چیز ہے. اور سب سے پہلے تو انسان کو ظاہر ہے کہ اپنے نفس کی صفائی جو کرنی ہے, نفس ہی صاف نہیں ہے تو اور کیا کر سکو گے. آپ کے نفس میں ہی مشکلات ہے, آپ کا نفس ہی پاک نہیں ہوا تو اور کیا کر سکو گے. بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا خود کہتے ہیں ہم جو ہے وہ عرفان کے منازل کو طے کرنا شروع کر دیتے ہیں, حالانکہ نماز والے وقت کے پابند نہیں ہے. آپ کیا عرفان کے کیا منازل اور کیا باتیں, جب آپ تو نماز ہی میں سست ہیں, نماز ہی نہیں پڑھ سکتے تو پھر دوسری کیا چیز کر سکو گے. سب سے بڑی اہم چیز یہی ہے کہ انسان سب سے پہلے جو ہے اس نقطے کو اگر غور کرے, بڑا وسیع نقطہ ہے. تو امام زمانہ علیہ السلام کے انتظار کو صبر و تحمل سے کرنا چاہیے. انسان صبر اور تحمل کے ساتھ اپنے وقت کے امام کا انتظار کرے اور یہ انتظار ایک بہت اچھا موقع ہے ہمیں اپنی زندگی اور اپنے وجود کو آمادہ کرنے کا. یقین جانے اگر دن میں آمادگی کی بات کر رہا ہوں کہ اگر دن میں انسان کوشش کرے, ایک دن بھی اگر انسان جو ہے اپنے آپ کو یہ سوچے کہ اس دن میں نے گناہ نہیں کرنا, میں نے گناہ کی طرف نہیں جانا ہے, تو آپ اندازہ لگائیں گے جب آپ سوئیں گے تو آپ کا دل مطمئن ہوگا, دل میں ایک سکون آپ کا ہوگا کہ ہم نے آج گناہ نہیں کی, کوئی گناہ ہم سے آج سرزد نہیں ہوئی. اور کیا اچھا ہو جائے گا کہ انسان 40 دن تک جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرمان کے تابع ہو جائے گا. بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جو چیزیں گناہ کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا کہ یہ نہ کریں, تو اللہ کے گویا کہ آپ فرمان بردار ہے کہ آپ اس کی طرف نہیں جا رہے. حجت خدا کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کیا کیجئے اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہم عجل لولیک الفرج.